बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 17 जुलाई है। इस वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई अहम लेकिन गैर मुतवक्के डेवलपमेंट के बारे में, यानी जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नवाज, जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी खेल से बाहर बैठे हुए नज़र आते हैं, उन्होंने अब ये मुतालबा किया है कि वो भी खेलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के सियासत के खेल में बैटिंग ऑर्डर को तब्दील करे, कोई गुंजाइश निकाली जा सके कि मियां साहब भी कोई थोड़ी बहुत बारी ले सकें, कुछ कर सकें, कुछ करके दिखा सकें। और अचानक से उन्होंने ये काम किया कि उनका एक नुमाइंदा ख़ुसूसी इस वक्त पहुंचा है इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत, और उसने CV पेश की है जनरल आसिम मुनीर साहब की खिदमत में, और ये दरख्वास्त करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी खिदमत क्या हैं, हम डिलीवर क्या कर सकते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम मांग क्या रहे हैं। और हम वैसे नहीं मांग रहे, हम वो हैं जिन्होंने आप पर बहुत सारे एहसानात किए हैं, और ये एहसान उन्होंने पहली मर्तबा इन अल्फाज में जितलाया है। जो गुफ्तगू की है उनके नुमाइंदे ख़ुसूसी ने, वो बहुत ही हैरान कुन है कि ये इस टाइमिंग पर के जिस वक्त कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या सूझ रही है, वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मुतवक्के तौर पर कुछ इंतहाई अहम जो है वो चीज़ें इस वक्त जो शहर इक़्तिदार में डिस्कस हो रही हैं, इस हवाले से वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और ख़ास तौर पर इसमें सबसे हैरान कुन बात यह है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर, यानी अपनी ही जमात के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनकी जमात नहीं चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ बने, और तने तनहा ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे जिन्होंने आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया। अब ये इसकी सबसे पहले ये किन अल्फाज में किसने किसके ज़रिए किया है, और ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा ये गुजारिश जो है ये एक नुमाइंदे ख़ुसूसी के थ्रू की गई है। क्योंकि सबसे पहले इसकी टाइमिंग पे बात कर लें। इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने 5 अगस्त को अपनी तहरीक को पीक पर ले जाने का कहा है, और ये भी कहा है कि 5 अगस्त को ये ख़त्म नहीं होगी बल्कि कंटिन्यू करेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम 90 दिन के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमने सियासत में रहना है या नहीं, या फिर मौजूदा असम्बलियों का हिस्सा रहना है या नहीं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर किस्म की इन फाइटिंग का शिकार है, एक दाखिली लड़ाई का शिकार है, और हुकूमत के कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट नहीं है उनके सामने। लेकिन जब भी अपोजिशन कोई तहरीक चलाए मौजूदा हालात में, तो अदम इस्तेहकाम तो पैदा होता है, और जब भी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, जब हुकूमत के लिए मुश्किलात बनती हैं, तो उसमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। एक तो ये टाइमिंग है। दूसरा इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब, क्योंकि माजी में वो PTV के उनके दौर में मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में एक सेल बना था मरीम नवाज साहिबा का मीडिया सेल, उसमें भी कहा जाता है कि उनका कुछ हिस्सा था, और पंजाब हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वो काम करते रहे हैं या उनके लिए काम करते रहे हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर ब्रेक की, और उन्होंने कहा कि ये जो चीनी का स्कैंडल है, चीनी शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि माफिया के सामने घुटने टेके जाएं, और शहबाज शरीफ को फिर बुलाया गया हंगामी तौर पर, ख़ानदान की एक मीटिंग हुई, ख़ानदान की तरफ से दबाव डाला गया। अब ख़ानदान में सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ पर जो दबाव डालने वाली शख्सियत कोई भी हो सकती है, वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। उनके अलावा उनके ऊपर दबाव अपनी फैमिली में कोई नहीं डाल सकता। तो मोहम्मद मालिक ये कहते हैं कि ये जो भी क्राइसिस क्रिएट हुआ है कि चीनी की, अच्छा फिर बात बहुत तफसील में चली जाएगी, मैंने ज़ाहिर है कि इस मेन मौजू के ऊपर बात करनी है, बट शहबाज शरीफ साहब को बेसिकली उन्होंने क्लीन चिट दी। और यही वो वक्त है कि फिर जब अचानक से इस खबर के आने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी फवाद हसन फवाद साहब जो हैं, वो शहबाज सरकार पर, शहबाज शरीफ साहब पर उसी माफिया के सामने घुटने टेकने का इल्ज़ाम लगाते हैं। और फिर वो सहाफ़ी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, नून लीग के जनरली एक फ़ैन क्लब में शामिल होते हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनका किसी सहाफ़ी और सियासतदान वाला ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं है, उनका एतकाद का रिश्ता है। वो उनको सियासी देवता समझते हैं और बताते रहे हैं। उन्होंने अपनी बंदूकें जो हैं वो शहबाज शरीफ पर चीनी के मामले पर, पेट्रोल के मामले पर तान ली हैं। ये टाइमिंग बड़ी ही अहम है और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नुमाइंदे ख़ुसूसी अचानक से नमूदार हो और नमूदार होकर सिर्फ नमूदार ना हो, गुफ्तगू करे। मैं बात
بات کر رہا ہوں میاں محمد جاوید لطیف صاحب. اب جو جاوید لطیف صاحب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے ان کا بولا ہوا ایک لفظ وہ میاں محمد نواز شریف کے ان آفیشیل اسپوکس پرسنز میں سے ایک ہیں. وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں لگتا اور ظاہر ہے کہ اس کا تاثر یہی ہوتا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں. اب جاوید لطیف صاحب کے اوپر پابندی لگ گئی تھی فروری کے مڈ میں، انکلوڈنگ مائی سیلف. انتظامیہ جو چینل کیا اس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اب ان کو چینل پر نہیں لینا، اب یہ کسی ٹیلی ویژن اسکرین پر اپیئر نہیں ہوں گے. اور کیوں ان کے اوپر پابندی لگی تھی؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف اپنے سینے میں ایک بارود رکھ کر بیٹھے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف جس دن پھٹ گئے اس دن یہ نظام جو ہے دھڑام سے گر جائے گا، ستیہ ناس ہو جائے گا اس نظام کا، یہ اوندھے منہ گرے گا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے تھے آن بہاف آف میاں محمد نواز شریف کہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور فارم 47 کا تانا وہ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کے کن پٹی پر بندوق رکھ کر حکومت بنوائی گئی ہے، اور میاں محمد نواز شریف خوش نہیں ہے اس نظام سے، یہ جو سیٹ اپ بنا ہے اس سے خوش نہیں ہے. وہ جو باتیں کر رہے تھے ان میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کسی لاہور کی سڑک کا، اس پہ موجود ایک دفتر کا، اس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کا، اور ان کے اوپر 90 کروڑ روپے لے کر الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے کا، پک اینڈ چوز کرنے کا، یہ تمام تر الزامات لگا رہے تھے. اور جب ان کے سکرو تھوڑے سے ٹائٹ کیے گئے اور شیخو پورہ میں کچھ چیزیں ہوئیں اور انہوں نے کچھ تقاریر شروع کیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ ہو رہا تھا تھرو پنجاب گورنمنٹ، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کچھ گفتگو کرنا شروع کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پابندی لگ گئی ان پر کہ وہ اب کہیں میڈیا اسکرین پر اپیئر نہیں ہو سکتے. حیران کن طور پر ان پر سے یہ پابندی ہٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پابندی لگتی ہے تو وہ کسی وجہ سے لگتی ہے، اور جب پابندی اٹھتی ہے تو وہ بھی کسی وجہ سے اٹھتی ہے. یعنی کہ پابندی لگانے والے کو یہ معلوم جب ہو جائے کہ اس نے اب آ کر کیا بات کرنی ہے، یا اس کو یقین دہانی مل جائے کہ اب یہ کنٹرول میں رہے گا یا یہ مدعا بیان کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ پابندی ہٹ جاتی ہے. اور یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، میاں جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان پر جو عائد پابندی تھی اب وہ پابندی ہٹ چکی ہے، اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ صرف وہ باتیں کریں جن سے وہ دوبارہ آف سکرین نہ کر دیے جائیں، ان کے بولنے پر پھر پابندی نہ لگ جائے. اب وہ اپیئر ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے دوست ہیں آصف بشیر چودھری صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا لگ بھگ 1 گھنٹے 6 منٹ کا. اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں مین باتیں کروں گا. پھر ابسا کومل صاحبہ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور ایک انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے اطہر کاظمی صاحب کو. اور اب یقیناً وہ مزید ان کے انٹرویوز کے سلسلے ہوں گے اور یہ کہانی کھل کر سامنے آئے گی. میں کچھ ممکنہ وجوہات آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن انہوں نے پرائمریلی جو 2-3 باتیں کی ہیں اس میں ایک تو انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کتنے برے ہیں. یہ میں اپنے طور پر اس کا مطلب نکال رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ جنرل باجوہ کی باتوں میں آ گئے تھے، جنرل باجوہ نے ان کو گھیرو کر لیا تھا، جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر ان کی مرضی کا، یعنی کم از کم عاصم منیر صاحب کو وہ آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے تھے. اور پہلی مرتبہ جو جزیات جاوید لطیف نے سامنے رکھی ہیں اور پھر اپنی خدمات اور میاں محمد نواز شریف کی خدمات بتانے کے بعد وہ آتے ہیں اس مدعے پر کہ کیا چاہیے، میاں محمد نواز شریف کیا مانگ رہے ہیں یا ان سے کیا کام لیا جانا چاہیے. اب میاں محمد نواز شریف کے نام سے میاں محمد نواز شریف نے آبویسلی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس سسٹم میں، اس نظام میں وہ سائیڈ لائن ضرور ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم سیزن 1 تھا اس حوالے سے انہوں نے بڑے میجر ڈیسیجنز لیے تھے، بہت سارے کام وہ کرتے رہے تھے. لیکن جو کچھ 8 فروری کو ان کے ساتھ ہوا اور ان کی جماعت کے ساتھ ہوا اس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یا تو ان کے ساتھ ڈبل گیم ہوئی ہے. اور پھر جاوید لطیف صاحب نے کچھ اپنے اور کچھ پرائے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ نون لیگ بھی اندر سے مائنس میاں محمد نواز شریف کے گیم کی حصہ دار تھی. ڈائریکٹلی انہوں نے یہ الزام شہباز شریف صاحب پر نہیں لگایا، لیکن جب آپ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ زیر لب بات یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 کلپ ہیں وہ میں آپ کو سنواؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان کی اس گفتگو کی اس ٹائمنگ پر ہونے کی کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے. تھوڑا سا طویل ہے، تسلی سے سنیں. یہ جاوید لطیف صاحب ہیں، ماضی ان کا یاد ہے، اب کیا بات کر رہے ہیں سنیے. دوسری دفعہ جب موجودہ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی، تو چوئی صاحب اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت یہ سارے کے سارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ
جو بھی ان کو اس وقت کی قیادت ادارے کی مجبور کر رہی تھی یہ سب اس پہ اگری تھے. اگر کوئی کھڑا تھا ایک نام پہ جس نے کہا کہ سینئر موسٹ جو ہیں انہی کا حق بنتا ہے, تو میں پہلا اور آخری بندہ وہی ہوں گا کہ اسی کے نام پہ کھڑا رہوں گا. اس کا نام نواز شریف ہے. اور یہ بات میں ثبوت کے لیے اس لیے اس طرح بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک بریگیڈیئر مظفر رانجھا وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہ اور جاوید لطیف یہ دونوں یہاں پاکستان سے جب کبھی نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے بات ہوتی یا ہم بات کرتے تو انڈوز کرتے نواز شریف صاحب کے اس فیصلے کو کہ یہ بہترین فیصلہ ہے جو آج وقت نے ثابت بھی کیا کہ ایک دلیر قیادت کے ہوتے ہوئے آپ نے انڈین جنگ بآسانی جیت لی. اور اگر اس وقت کی جو رجیم تھی سابقہ اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو خدا نخواستہ آج نتائج شاید مختلف ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ الحمدللہ بہترین ثابت سے خوشی ہے کہ اس میں ہم نے بھی اپنا کو تھوڑا بہت جو ہے وہ حصہ ڈالا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ کیبنٹ میٹنگ میں بھی جس دن ان کے 2 دن کی جو ایکسٹینشن کے لیے جو بل آ رہا تھا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے کہ جنرل باجوہ ناراض نہ ہو جائیں. تو بلاول بھٹو اور میرے سمیت 5-6 لوگ اور بڑے تکڑے طریقے سے بولے کہ جو نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے آج اناؤنس کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے. پھر پریس ریلیز کا آج کے اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے مریم اورنگزیب کے ذمہ لگایا کہ آج ہی پریس ریلیز جاری کر دیا جائے. جب اس وقت کے عارف علوی جو پریزیڈنٹ تھے وہ لاہور عمران خان کو ملنے دوسرے لفظوں میں گئے ہوئے تھے کہ میں اپروول لینے جا رہا ہوں, حالانکہ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کر چکے تھے. اچھا, ایک تو پرائمریلی جاوید لطیف صاحب نے یہ بتایا کہ میاں محمد نواز شریف وہ تنہا واحد شخص سے اس دنیا میں آن فیس آف ارتھ جو جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, جبکہ شہباز شریف اور باقی لوگ جو ہیں ان کی رائے مختلف تھی. وہ جنرل باجوہ کی باتوں میں آ گئے تھے. پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پھر جب معاملات آگے بڑھ گئے تو پھر بلاول بھٹو زرداری, مائی سیلف جاوید لطیف انہوں نے کہا, اور پھر چند دیگر لوگ تھے جنہوں نے کابینہ میں زور لگایا. اور پھر شہباز شریف نے ذمہ داری لگائی مریم اورنگزیب صاحبہ کی کہ آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے پریس ریلیز جاری کر دیں. عارف علوی صاحب کی بھی بات کی. تو بیسکلی ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری کیا خدمات ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ اس کو ری ایمفسائز کرنے کے لیے انہوں نے, اور یہ تفصیلات وہ ہیں جو اس سے پہلے ان الفاظ میں اس طریقے سے کبھی بھی سامنے نہیں آئی. پھر اس کے بعد جاوید لطیف صاحب اگین تقریباً 2 منٹ 20 سیکنڈ کا, بٹ میں اس کو فاسٹ پلے کروں گا تو آپ سنیے گا کہ جاوید لطیف صاحب نے اس کی مزید جو جزیات سامنے رکھی اور پھر انہوں نے اپنا مدعا سامنے رکھا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس وقت. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے, تو جنرل باجوہ صاحب ہر جماعت کے جو فیصلہ سازی میں شامل ہوتے تھے لوگ ان سے ان کا رابطہ رہتا تھا, اور ان کو وہ حکومتی اتحادی تھے یا اپوزیشن کے جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے آواز اپنی جماعت کے اندر اٹھتے رہیں, اور اس وقت بھی ایسا ہوتا رہا. تو اس لیے یعنی ایک تو وہ اپنا یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں, میں آگے چلانے سے پہلے ایک تو یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ تمام سیاسی حکومت کے اور اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں میں رابطے میں ہوتے تھے تو تاکہ وہ اپنے چیزیں معاملات جو ہیں وہ چلا سکیں. تو ہماری پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے, تو پوری پارٹی کو انہوں نے رگڑا ہے باقاعدہ, شہباز شریف سمیت سب کو رگڑا ہے کہ یہ لوگ باجوہ صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے جب یہ اپوزیشن میں بھی تھے. پھر یہ انہوں نے کیا کہا, چیف کے علاوہ تمام لوگ اتحادی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اپوزیشن کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہوں, آلموسٹ سارے اس کے حامی تھے کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے یا کم از کم جنرل باجوہ کی پسند کا نیا آرمی چیف لگایا جائے. مگر نواز شریف نے کہا کہ مجھے اس جنرل عاصم منیر ایک تو سینئر موسٹ ہیں, ہم یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے کہ 4-5 نمبر سے اٹھا کے جب بنائیں گے تو رزلٹ ایسے ہی آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سینئر موسٹ کا بھی لوگوں کی توقع کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں یا لوگوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر لیں, اور دوسرا اس میں مجھے ایک پروفیشنل سولجر نظر آتا ہے تو یہ آئین قانون سے کھلواڑ نہیں کم از کم کریں گے تو ملک کے لیے کچھ صرف کریں گے. تو وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا. اس کے بعد بڑا سارا پریشر تھا نواز شریف پہ, اور شاید آپ کے میرے سے بہتر علم میں ہوں گی بلکہ چیزیں کہ کہتے ہیں لوگ کہ دنیا بھر کے بااثر ممالک جو ہیں اس اپوائنٹمنٹ میں وہ بھی کوئی اپنا رول ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سنتے ہیں لوگ, میں تو سنتا ہی ہوں, مجھے علم نہیں ہے کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن یہ واحد بندہ ہے
کہ جس کا سارا فیصلہ اللہ کی مرضی رضا کے بعد نواز شریف اکیلے کا فیصلہ تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ عاصم منیر یہ بندہ ہے کہ جس کا سارا فیصلہ نہ شہباز شریف کا تھا، نہ کسی اور ہماری جماعت کے لیڈر کا تھا، نہ کسی اپوزیشن جماعت کا، یعنی اس وقت کی جو حکومت کی جماعتیں تھیں بلاول بھٹو یا باقی لوگ، نہ ان کا یہ فیصلہ تھا. اللہ میاں کے بعد اس شخص کا فیصلہ اگر کسی نے کیا تو وہ میاں محمد نواز شریف نے کیا. انہوں نے اپنا یہ سارا کیس بلڈ اپ کیا ہے. اس سے پہلے کہ انہوں نے جو اپنا پھر مطالبہ یا مدعا میاں محمد نواز شریف کا سامنے رکھا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں یا وہ ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں، اس نظام کو دے کیا سکتے ہیں اگر وہ بیٹنگ آرڈر میں ان کو اوپر لایا جاتا ہے، کسی کو ریٹائرڈ ہرٹ کر دیا جاتا ہے، نہیں بھی کیا جاتا تو مزید کوئی رول جو ہے وہ اگر کسی کھلاڑی سے تیز بھاگا نہیں جا رہا تو اس کے رنر کے طور پر اگر میاں محمد نواز شریف کو لانا ہے تو میاں نواز شریف کیا کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں انہوں نے جو اپنے بیسیکلی مطالبہ سامنے رکھا ہے اس سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ میاں محمد نواز شریف آپ کو خاموش دبکے ہوئے چپ چاپ نظر آتے رہے کس وقت تک؟ میاں محمد نواز شریف یہ جو پھڑپھڑائے ہیں، یہ جو سرسراہٹ ہوئی ہے، یہ جو فرفراہٹ ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کے اندر، جس کا پیغام لے کر ظاہر ہے کہ پابندی ہٹی ہے، تو پابندی ہٹی بھی تو کسی وجہ سے ہے. وہ آ گئے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پابندی لگوائی تھی تو انہوں نے پابندی ہٹوا بھی دی ہوگی. تو جاوید لطیف صاحب ایک ایسے وقت میں آتے ہیں کہ جس وقت موجودہ نظام جو ہے کہ تحریک انصاف پہ گرفت مضبوط ہو گئی ہے، اب یہ نظام چلے گا، اب یہ حکومت چل سکتی ہے. نواز شریف اس وقت تک بیک سیٹ کے اوپر بیٹھے رہے جب تک چیزیں مئی میں جو انڈیا والی ایپیسوڈ ہوئی ہے اس وقت آ کے شاید ریئلائز کیا گیا ہے کہ چیزیں اب انڈر کنٹرول آ گئی یا یہ حکومت چل سکتی ہے، اب یہ معاملات چلنے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب میں کیوں بیک سیٹ پر بیٹھا رہوں، میرے پاس بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے کرنے کے لیے. کب تک یہ تندور کے اوپر روٹیوں کا وزن، کب تک یہ لہر جو لاہور میں ہیریٹیج کے لیے جو تاریخی ورثہ ہے اس کے لیے، کلچرل ہیریٹیج کے لیے، اس کی ریزریکشن کے لیے میں کام کروں یا اس کی مجھے پیٹرن ان چیف لگا دیا جائے. میں بھی ذرا ان ایکشن آنا چاہتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے کھلانے کا مطالبہ کیا کہ مجھے بھی، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ میں ڈیلیور کیا کر سکتا ہوں. وہ جاوید لطیف صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے جو ہاتھ مضبوط کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو میں توڑ سکتا ہوں. یہ ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. حالات میں کریڈیبلٹی رکھنے والی شخصیت ہے، اس کا نام ہے نواز شریف. آپ اس کی طرف جائیں. وہ نواز شریف جو ہے وہ محمود اچکزئی کو بھی لے، وہ اختر مینگل کو بھی لے، وہ ڈاکٹر محمد مالک کو بھی لے، وہ مولانا فضل الرحمان، عمران خان کی پارٹی کو بھی، وہ شاہ محمود قریشی کو بھی لے، عمران خان، وہ پیر پگاڑا کو بھی لے. نواز شریف کو کے پاس جایا جائے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف ان شخصیات کو، ان صوبوں کی قیادت کو ساتھ ملائیں گے اور نیشنل اپروچ سے ریاست کا فائدے کے لیے آگے. میں نے قطعا نہیں یہ کہا کہ حکومت مضبوط کریں یا کمزور کریں یا حکومت میں آئیں یا نہ آئیں. میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے اور یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے. 75 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کو، ریاست کو، کوئی حکومت کو نہیں میں بات کر رہا، کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، ریاست کو 75 سالوں میں پہلا موقع ملا ہے کہ ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر چکے ہیں، مقبول بھی ہو چکے ہیں، قبول بھی ہو چکے ہیں. یعنی یہ افسا کومل صاحبہ کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ میاں محمد جاوید لطیف، رہنما مسلم لیگ نواز، حکومت مسلم لیگ نواز کی، وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کا، میاں محمد نواز شریف کا چھوٹا بھائی، اور وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں، اس نظام میں ایک ہی شخص ہے جو کریڈیبل ہے، یعنی میاں محمد نواز شریف. ساکھ رکھنے والا ایک ہی آدمی ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو محمد جو مالک صاحب ہیں، اس کے بعد جو اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان تمام لوگوں کو منائے گا. وہ شاہ محمود قریشی کو وہ منائے گا. تو یہ ایک طریقے سے ایک قومی حکومت ٹائپ ماڈل جو ہے اس کو بھی انہوں نے ایک طور پہ پچ کیا ہے کہ ان سب کو ملا لو، ساروں کو اکٹھا کر لو. ظاہر ہے کہ میاں محمد نواز شریف اکٹھا کریں گے تو میاں محمد نواز شریف کا کوئی رول بھی ہوگا، پھر اس میں کوئی مرکزی کردار بھی ہوگا اس میں.
حالانکہ یہ جو صاحبان ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ان کو جا کر ملا لیں گے، یہ تمام کے تمام لوگ جن سے آپ ملیں، ان سے بات کریں، یہ سارے کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف دونوں حلقے ہار گئے، یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 پر ہیں، ان لوگوں کی رائے ہے، یہ رائے ہے باقاعدہ ان تمام صاحبان کی جن کی بات جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پچ کیا جانا ایک ایسے وقت میں، اور شہباز شریف صاحب کے خلاف خبروں کا بازار گرم ہونا، چینی والے معاملے پہ، پیٹرول والے معاملے پہ میاں محمد نواز شریف کے قریبی ترین جو صحافی ہیں یا ماضی میں جو بیوروکریٹس رہے ہیں ان کا لب کشائی کرنا، دوسری طرف سے محمد مالک صاحب کا یہ کہنا کہ خاندان کی میٹنگ میں دباؤ ڈال دیا گیا تھا، پھر ساتھ میں جو ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں، آپ جتنی مرضی تحریک انصاف کے اندر کی لڑائیاں ہوں لیکن آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک جو ہے وہ معاملہ سپارک جنریٹ کر سکتا ہے، کک سٹارٹ کر سکتا ہے ایک ایسی چیز جو کہ بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے، اور جب مشکلات آتی ہیں، جب بحران پیدا ہوتے ہیں تو بحرانوں میں ایوری کرائسس برنگز این اپرچونٹی ود اٹ۔ تو نواز شریف صاحب نے بھجوایا ہے جاوید لطیف صاحب کو، جاوید لطیف صاحب نے سی وی رکھ دی ہے سامنے، عرضی ڈال دی ہے، اس میں جب جو اپنی کوالیفیکیشن ہے، کوالیفیکیشن کے خانے میں انہوں نے بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے کیا کیا کرنٹ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے، اور پھر یہ بتایا کہ میاں محمد نواز شریف بہت ساکھ والے ہیں، وہ کیا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ مدعا بھی سامنے رکھ دیا۔ یہ ان آئسولیشن ہو نہیں سکتا۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس پر بھی نظر رکھیں گے، بات اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔